नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं दी मेमन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान में हमारा सेगमेंट हवा की बेटी, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन कराम, रमज़ान अल मुबारक का ये बाबरकत महीना, ये खूबसूरत महीना जो अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया फगन था, अब ये कुछ ही देर में हमसे रुखसत हो जाएगा। हमने इस महीने में इबादत करने की, रोज़ा रखने की और अपने रब को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश की, और उसके बदले में हमारे रब्बे ज़ुल जलाल रब्बे कायनात ने हमको एक तोहफ़ा अता किया जिसे हम ईद उल फ़ितर कहते हैं। यानी कि वो दिन जो मुसलमान खुशी से मनाते हैं, लेकिन खुशी से मनाने में कहीं कोई गलती व कोताही हो जाएगी तो उसके अजर व सवाब से हम महरूम रह जाएंगे। जो पूरा महीना हमने इबादत की, समझने के इनाम का वक्त आया और कोई गलती आपसे हो जाती है तो वो आपका सारी मेहनत पे जो है वो पानी फिर जाता है। इसी वजह से आज हमने रहनुमाई हासिल करने के लिए कि हमें ईद उल फ़ितर को किस तरह से मनाना चाहिए, कौन सी ऐसी सुन्नतें हैं जिस पे हमें अमल पैरा होना चाहिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेरी बेहद मोहतरम आलिमा शाज़िया अज़ीज़ साहिबा, जो कि हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगी कि हमें ईद उल फ़ितर का हक़ किस तरह से अदा करना है। तो आइए अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाज़िया साहिबा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि चांद रात को, यानी कि ईद उल फ़ितर से पहले की जो रात होती है, उस रात इबादत का क्या अजर व सवाब है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक ताला और प्यारे सहाबा और हमारे सूफिया कराम ईद उल फ़ितर के बारे में बहुत अजीम इरशादात फरमाते हैं। ईद उल फ़ितर की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की जाती है कि हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि जब ईद उल फ़ितर की मुबारक रात आती है तो इसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनांचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर गलियों और राहों में खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है कि ए मेरे प्यारे बंदो, मांगो क्या मांगते हो, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम आज के रोज़ तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा। मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, आज के रोज़े आज इस ईद की नमाज के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं उस सवाल को पूरा करूंगा और जो कुछ दुनिया और आखिरत के बारे में मांगोगे तो तुम्हें बेहतर अता करूंगा। मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खाता हूँ कि जो तुम हक की तरफ आओगे तो तुम्हें हक दूंगा। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारे ऐबों की पर्दा पोशी करता रहूंगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी इज्जत की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा ना करूंगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, बस अपने घरों की तरफ मगफरत का परवाना लेकर लौट जाओ, मैं तुमसे राजी और तुम मुझसे राजी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी रिवायत आपने हमारे साथ शेयर की। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि क्या चांद रात को अल्लाह ताला आम माफ़ी का ऐलान करता है? तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल हमारी नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने ईदैन की रात यानी चांद रात ईद उल फ़ितर और शब ईद उल अज़हा तलबे सवाब की नियत से क़याम किया तो अल्लाह तबारक ताला उस क़याम करने वालों को
کبھی نہیں، اس کے دل کو کبھی مرنے نہیں دے گا، اور اس کو سبحان اللہ، اتنے درجات بلند فرمائے گا کہ وہ کبھی اس کی روح مر نہیں سکے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جہاں ہم عید کا چاند رات کا ہم نے ذکر کیا، اب ہم عید کی طرف آتے ہیں۔ عید پر سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ صدقہ فطر آتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی تھوڑی سی اہمیت ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں اسے کب اور کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ بہترین ہے کہ جس وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے روزوں میں ہی وہ جس رمضان کا مقدس مہینہ ہو تو اس میں ادا کر دیں۔ اگر نہیں دے سکے تو جس وقت نماز کے لیے نکلیں تو اس وقت صدقہ فطر محتاجوں اور مساکین کو دے دیں۔ اور صحیح۔ اس کی فضیلت یہ ہے صفا کہ جو ہم سے نماز میں روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ اس کے نماز اور روزوں یعنی تراویح کو مقبولیت کا درجہ عطا سبحان فرما اللہ۔ دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو صدقہ فطر ادا نہیں فرماتا جی، تو پھر اس کے نماز اور روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی اللہ لٹکے ہوئے اکبر، رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو ایک بات اور بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے میٹھا بنانے کا، جیسے ہم عید سے منسلک کرتے ہیں، تو عید الفطر کو میٹھا بنانے کی کیا حقیقت ہے؟ عید الفطر کو میٹھا بنانے کی اور میٹھا کھانے کی سنت مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دور میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا سبحان اللہ۔ فرماتا ہے، کیونکہ فتنہ اور فساد کا وقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا، جب آپ عید کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو چند کھجوریں یعنی طاق عدد میں 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول فرماتے اور پھر وہ نماز عیدین کے لیے تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، وقت آ گیا ہے اسی کے ساتھ ایک مختصر سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن۔ ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ، 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے۔ پرفیکٹلی لوکیٹڈ اپوزٹ الازہر گارڈنز، M9 موٹر وے اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک۔ فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز پلیز کانٹیکٹ حیدر علی اینڈ کمپنی 021 111 425 426۔ Cheyenne Business Avenue. One tower,
endless possibilities. بہت انتظار کے بعد اب آ گیا ہے سکمڈ ملک پاؤڈر. اسے حاصل کیا گیا ہے بغیر چکناہٹ اور خالص گائے کے دودھ سے. 34% پروٹین پروسیسنگ کے دوران ہم ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھتے ہیں جو اس کی غذائیت کو برقرار رکھتا ہے. یہ ایک اسپیشل اور ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ آف الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت میری بیحد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عید الفطر کے حوالے سے بتا رہی ہیں. تو آئیے ان سے ایک اور سوال ہم کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ عید کی خوشی کے موقع پر قرآن مجید ہمیں اس خوشی کو کس طرح سے منانے کا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نماز، روزے اور یہ تراویح وغیرہ روزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دن ہمیں عطا فرمایا عید الفطر کی صورت میں. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کا دن ایک خاص رحمت کا دن قرار دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشی ہے کرو یعنی جب اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ کو دی جائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اس پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرما رہا ہے تم اپنے یعنی جو میں نے رحمت اور برکت والا دن تمہیں عطا کیا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم خوشی کرو. خوشی سے مراد یہ کہ ہم ہرگز شریعت کو پامال نہ کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے زینت حاصل کریں اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عید الفطر کو منائیں. صحیح. اچھا ہمارے ناظرین کے لیے ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہمارے نبی پاک کا عید منانے کا کیا طریقہ تھا یا ہمارے جو صحابہ کرام گزرے ہیں ان کا عید منانے کا کیا طریقہ کار رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم انداز تھا، بہت ہی برکت اور والا اور بہت ہی انوکھا انداز تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے کہ آپ نے جب عید منائی تو سب سے پہلے یتیموں کا خیال رکھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بچے کو پایا راستے میں تو وہ اس کو روتے ہوئے پایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک میں اس کو لے کر آ جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ اس کو تیار کرو، اسے سنوارو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جب شفقت فرماتے ہیں تو اس بچے سے اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ محمد عربی تمہارے والد ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت ہی پیارا انداز تھا کہ یتیموں پہ شفقت فرماتے تھے. انتہائی سادہ انداز تھا، کوئی ایسا لباس یعنی نہیں ہوتا تھا. اپنی امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے اور امت کے لیے ہی دعائیں فرماتے رہے. آج ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم لوگ گلی بازاروں میں عید کی مقدس راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. شاپنگ سینٹروں میں ہمیں جب اپنے لیے کپڑے خریدیں، اپنے لیے جب اچھے کھانے کا انتظام کریں تو یتیم اور مساکین کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اچھا ہم شوال کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تو شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں جو اس کا اہتمام کرتا ہے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے. سبحان اللہ. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ پورے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بالکل بالکل. ناظرین آج جہاں عید کی خوشی ایک لہر دوڑ رہی ہوگی فضا میں، لیکن دل تھوڑا سا افسردہ ضرور ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں ہمارے پاس. تو اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ماہ سیام، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہمیں الوداع لینا ہوگا کیونکہ ہمارا سیگمنٹ بھی جو ہے وہ رمضان مبارک کی ہماری خصوصی نشریات تھی تو اس کا بھی جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ سے کہیں کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا.
ناظرین کو یہاں پر ایک وظیفہ بتاتی چلوں کہ جس وقت عید الفطر کا دن ہو تو اس وقت 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اس کی صفحہ یہ فضیلت ہے کہ جو کوئی انسان عید الفطر کے دن غروب مغرب سے پہلے اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو ان سب کی قبروں میں اللہ تعالیٰ 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور یہاں تک کہ پڑھنے والا جب فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار کو داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. ناظرین، آج آپ لوگوں کے لیے آخری ہمارے سیگمنٹ کے اندر ایک وظیفہ بھی ہماری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ نے ارشاد فرمایا. شازیہ عزیز صاحبہ، ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور دین کی رہنمائی جو ہے وہ ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو بھی قبول فرمایا، ہماری پوری ٹیم کی کاوش کو قبول فرمایا. یہ جو ہماری اس ٹرانسمیشن کے جو پیچھے کا اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ہمارے CEO جناب علی گوڈیل، اس کے علاوہ ہمارے HOD شمیم بھائی اور جو ہماری پوری ٹیم، انٹائر ٹیم جو دن رات کی انتہک محنت کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں تک یہ نشریات پہنچا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو راہ خدا میں خیر کا باعث بنا، یعنی دین کے راستے میں، تو ان سب لوگوں نے دین کے راستے میں اس خدمت کو انجام دیا تو اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اسی نوٹ کے ساتھ ناظرین آپ سے الوداع لیں گے. انشاءاللہ تعالی کبھی کسی اور پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایڈوانس میں عید مبارک. اللہ حافظ.